अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सारा मसूद। उम्मीद करती हूं आप खैर आफियत से होंगे। कल इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी डायलॉग हुआ है, जिसके बाद अमेरिकी सफारत खाने ने एक एलामिया जारी किया है जिसमें इस अज़्म का इरादा किया गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। पहले जंग में डिप्लोमेटिक सपोर्ट, फिर तजारती मुआहदे और अब दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुश्तरका अलायंस। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इन बढ़ती हुई कुर्बतों की वजूहात क्या है और इनका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, इस पर आज डिटेल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात रोशन होते चले जा रहे हैं, मगर कुछ सियासी माहिरीन की जानिब से इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? PTI के दीगर अरकान क्या बानी की मर्जी के खिलाफ मुज़ाकरात करेंगे? और इसके अलावा उन्होंने 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। तो फिर मुज़ाकरात होंगे या एहतजाज, इस पर भी आज के प्रोग्राम में सलीम बुखारी साहब से गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में बात होगी एक ऐसे खौफनाक मसले की जो कि बहुत ही कंसर्निंग होता चला जा रहा है। पिछले 4 माह में सीसीडी की जानिब से पुलिस मुकाबलों में 480 अफराद को मार दिया गया है। सीसीडी का कयाम और इसके ये एक्शन कितने जस्टिफाइड हैं, इन सब मामलात पर बात करने के लिए हम बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी। अस्सलाम, कैसी हैं आप सायरा? ठीक हैं? आई एम गुड बुखारी साहब। बुखारी साहब, कल इंसदादे दहशतगर्दी डायलॉग हुआ है इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। तो दहशतगर्दी के खिलाफ ये एक जो अलायंस बनी है अमेरिका और पाकिस्तान की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल से ट्रंप के आने के बाद से जिस तरह की वेव्स आ रही हैं वाशिंगटन से, वो तो सब मोहब्बत भरी हैं, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की जो चेकर्ड हिस्ट्री है उसको अगर आप शुरू से खुरेदना शुरू करेंगे तो एक तवील फहरिस्त है बिट्रेयल की कि हमने तमाम तर खिदमात के बावजूद अक्सर हमारे ऊपर कदगन लगाए गए। हम लॉन्गेस्ट सैंक्शन रजीम हमारे ख़िलाफ़ लगाई गई, हमसे पैसे लेके F-16 देने से इनकार कर दिया गया। जब हमने पैसे वापस मांगे तो कहा काइंड में ले लें, पैसे नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। तो एक लंबी फहरिस्त है, किसी और प्रोग्राम के लिए उठा रखते हैं कि हमारे साथ अमेरिका ने क्या किया। लेकिन आज इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए हमारे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर गजनफर अली खान ने, जो कि एक तवील अरसे तक ISI से मुंसलिक भी रहे हैं और बहुत ही अहम ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं और आई थिंक खित्ते की सियासत पर बड़ी ही दस्तरस रखते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम। ये बताइएगा कि ये जो इंसदादे दहशतगर्दी डायलॉग हुआ है, अमेरिका और पाकिस्तान की एक अलायंस बन गई है दहशतगर्दी के खिलाफ, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान और अमेरिका की जो बात आप बुनियादी तौर पर कर रही हैं बड़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। और जब पाकिस्तान और अमेरिका को एक नुक्ते पे आप दहशतगर्दी, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से कंबाइन करते हैं तो चले जाइए उस वक्त जिस वक्त रशियन फोर्सेस ने अफगानिस्तान पे हमला किया था और हेनरी किसिंजर का बड़ा फेमस डायलॉग था, द बियर हैज कम इन इट्स ट्रैप। और उसके बाद फिर क्या हुआ था कि पाकिस्तान को अप्रोच किया गया था और कहा था आपने हमारे साथ मिलके कम्युनिज्म के खात्मे के लिए अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़नी है। और फिर पाकिस्तान ने जंग लड़ी और आपको पता है वो जंग लड़ी तो उसका रिजल्टेंट क्या हुआ, पूरी की पूरी यहाँ पे उस ज़माने में CIA की जितनी भी इनपुट आई थी, जो हथियार आ रहे थे, आखिर में खैर अल्टीमेटली उन्होंने उसको औजड़ी के में तबाह भी करवा दिया। लेकिन जो पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन की, जिस तरह पाकिस्तान ने उस वक्त ये जो 40-45 जो ग्रुप वहाँ पे लड़ रहे थे उनको ऑर्गेनाइज किया 5-6 ग्रुप में, फिर यहाँ से पाकिस्तान के ISI ने कितनी डीपली CIA के साथ मिलकर मदद की, जिसका नतीजा निकला कि रशियन फोर्सेज विड्रॉल हो गई। जब उनकी विड्रॉल हो गई तो उस आपने देखा उसके साथ साथ ही अमेरिकन ने भी अपना यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांधा। उन तमाम लोगों को जिनको वो जिहाद के नाम पे फारूक मस्जिद न्यूयॉर्क में भर्ती करके लाए थे, 30-40 हज़ार लोगों को कहा था कि हम अब जिहाद के लिए ले गए, उनको यहाँ छोड़ के चले गए और बाद में वो दहशतगर्द डिक्लेयर हो गए। और उस तमाम दहशतगर्दी का जो मंबा है वो आके पाकिस्तान पे गिरा कि वो जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो जितने अपना यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, जो उज़्बेक्स भी थे, जो चेचन्स भी थे, जो अपना अरब भी थे, जो मिस्री भी, वो सारे के सारे इस खत्ते में जब जम हुए, थोड़ी देर बाद उन्होंने हथियार उठा लिए। पाकिस्तान ने कहा कि हमारी मर्जी का इस्लाम नाफिज करो, नहीं तो हम आपसे लड़ेंगे। फिर आपने देखा पाकिस्तान कितने बड़े बड़े ऑपरेशन से गुजरा, ज़रब अब्स से लेके बाजोड़ से लेके नीचे तक काउंट कर ले। तो पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ 2 कदम आगे चल के इस इंसदाद दहशतगर्दी के लिए या बाकी चीज़ों के लिए लड़ता रहा है। फिर जब अफगानिस्तान में दोबारा अमेरिकन के बूट उतरे, उस वक्त उन्होंने कहा जी अब हमारे साथ शामिल हो। फिर पाकिस्तान ने उस पूरे ऑपरेशन में, जरा 1 मिनट को सोचिएगा कि जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर लड़ रही थी तो पाकिस्तान की फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर या पाकिस्तान की एजेंसीज पाकिस्तान के अंदर
ان کی بیک کو پروٹیکٹ کر رہی تھی کہ پاکستان سے کوئی ایکسفلٹریشن ہو کے امریکن فورسز کی پشت پہ حملہ نہ ہو. تو ہم نے تو ان کے ساتھ تعاون میں 2 قدم آگے چلے گئے اور یہ تعاون اتنا قائم رہا کہ اس سے پہلے آپ نے کوئی 12 جو ورلڈ لوڈ ٹیررسٹ تھے جو جن کو ڈکلیئر کیا گیا تھا، کسی کو گجرات سے پکڑا، کسی کو ویسٹ سے پکڑا، کسی کو فیصل آباد سے پکڑا، ان سب کو اٹھا کے حوالے کیا. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے ایک جو پاکستان نے ایک جو شریف اللہ ایک جو ہے وہ ٹیررسٹ وہ بھی حوالے کیا ہے امریکہ کے، جس کے بعد مائیکل کرالا کا بیان آیا تھا. اس نے کہا تھا کہ پاکستان کوآپریشن ان کاؤنٹر ٹیررزم ہیز بین فینومینل. اس پہ انڈیا کو بہت تکلیف ہوئی تھی. اب یہ تمام چیزیں جو ریئلائزیشن آ رہی ہے، میرا خیال یہ سب سے جو آپ جو ابھی بات ہم کر رہے تھے ٹرمپ کے نئے انیشیٹو جس میں ٹریڈ بھی ہے، جس میں آئل بھی ہے، جس میں آرمی چیف کی میٹنگ بھی ہے، اس میں میرا خیال آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے اگر امریکہ اپنا رول پلے کرتا ہے اس خطے میں ٹوسٹ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے جو اسی CIA را اور موساد نے شروع کیا تھا جب بدخشاں میں ایک کامن ہیڈ کوارٹر بھی بنا تھا موساد کا، را کا اور افغانستان کی انٹیلیجنس NDS کا، جہاں وہ ٹرینڈ کرتے تھے لوگوں کو پاکستان کے اندر لانچ کرنے کے لیے، دہشت گردی کرنے کے لیے فائننسنگ ہوتی تھی ان کی. اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ APS میں جو معصوم سے بچوں کو جب مارا گیا تو جتنے آئیڈیو کالز چل رہی تھی وہ انڈین ایمبیسی کے اندر انگارے نام کا ایک کٹ آؤٹ تھا جس کو جا رہی تھی. تو اگر آج امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ باہمی طور پہ تعاون کریں گے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے انہوں نے جب BLA کو جب اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ دہشت، تو یہی سملیرٹی افغانستان کے اندر جانی چاہیے کیونکہ یہ تمام گروپس ہیں افغانستان اور انڈیا سے. انڈیا فائنانس کر رہا ہے، افغانستان نے ان کو بیسز دیے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ کابل میں بھی رہ رہے ہیں، نورستان میں بھی رہ رہے ہیں، پاکتیا میں بھی رہ رہے ہیں، کنڑ میں بھی ان کے، اور وہاں پہ کنیکشن قائم کر رہے ہیں ISIS سے. تو اگر یہ چیزیں واقعی اس نیت سے آگے چلتی ہیں، اس نیت سے نہ چلیں جو جہاد کے نام پہ بھرتی کیا تھا اور ان تمام 35,000 لوگوں کو ادھر چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر شور مچانا شروع کر دیا کہ اسامہ بن لادن اور اس کے پیچھے، اس طرح اگر نہیں کریں گے تو اس خطے میں اگر امن آئے گا، اگر ٹیررزم ختم ہوگا، تو تب وہ ٹرمپ صاحب کا جو وعدہ ہے یا جو ان کے اظہار رائے ہے یا ان کی جو سجیشنز ہے کہ ہم یہاں پہ منرلز بھی کریں گے، ہم تیل بھی ایکسپلور کریں گے، ہم اکنامک پارٹیسپیشن بھی کریں گے. وہ پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں ایڈ نہ دیں، آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دسمبر 2024 میں چائنا نے جو ریئر ارتھ منرلز ہیں نا جو چائنا سے ایکسپورٹ ہو کے امریکہ جاتے تھے، چائنا نے ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی. تو امریکہ کو بھی ایک پرابلم آ رہی ہے اور پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو یہ ریئر ارتھ منرل میں، تو یہ ایک قدم اچھا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی ٹرمز آف ریفرنسز، اس کی TOR ایسے ہونے چاہیے کہ اس کے فائدے میں پاکستان کے اندر سے یہ دہشت گردی کا ناسور جو بنیادی طور پہ افغانستان اور انڈیا سے انیشیٹ ہو رہا ہے اور افغانستان کی حکومت اس کے اندر انوالو ہے، اس لیے کہ جب امریکن ویپنز ان دہشت گرد گروپوں کے حوالے کیے گئے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے پنجگور میں آپریشن کیا، پنجگور میں دہشت گردی کی، سبی میں کی، آپ نے دیکھا پولیس لائن میں، پشاور میں جو کچھ ہوا، میس کلنگ ہوئی، ابھی کل پرسوں بھی ایک دہشت گردی کو جب کاؤنٹر ٹیررزم میں پاکستان آرمی کے ایک آپریشن کے اندر ایک کپتان اور 8 جوان شہید ہو گئے، 6 زخمی ہیں. اسی طرح پچھلے 1 مہینے میں آپ کے 3 میجر صاحبان ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. فوج اس سے زیادہ کیا کرے اپنی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اگر امریکہ تعاون کرتا ہے اور وہ افغانستان کو اور وہ انڈیا کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ دہشت گردی جاری رکھی تو آپ کو بھی دہشت گرد اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور اس کا پاکستان کو فائدہ پہنچے. بگیڑی صاحب میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی بات جو ہے وہ کاٹ رہا ہوں میں، کیونکہ میں اپنے ٹیم میٹنگ جو ہماری ہوتی تھی اس میں بتایا تھا کہ ان کے پاس انفارمیشن کا ایک سمندر ہے. اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اس کا آپ سے لیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو امریکہ کا نیا دودھ اتر آیا ہے ہم پر، جو محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں، وہ کیا دائمی ہیں، کیا قائم رہیں گی، یا یہ وقت کی نزاکت کے حساب سے یہ ایک ضرورت ہے جس کے تحت واشنگٹن سے اور ٹرمپ سے ہمیں اس طرح کی ویوز جو ہیں وہ آ رہی ہیں یا اس طرح کی ہائپ جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے؟ 2 باتیں جو اسپیسیفکلی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انٹل ریسنٹلی
امریکہ نے سارے انڈے بھارت کی ٹوکری میں ڈالے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے. ابھی یہ جو پاکستان سے قربت ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کے دہشت گردی کو مٹانے کی اور ختم کرنے کی جو بات ہے، اس میں کس حد تک ہندوستان کو ذوق پہنچے گا؟ جیسا آپ نے کہا کہ این ڈی ایس، سی آئی اے، را مل کے اسپن بولدک کے علاقے میں جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کی آپ سے زیادہ علم کس کو ہے. تو کیا یہ ایک سنجیدہ ایفرٹ ہے؟ کیا ٹرمپ ریئلی یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان بھی ایکسپوز ہو اور افغانستان کے اندر جو کچھ گند مچا ہوا ہے اس سے بھی نجات حاصل ہو؟ جی بخاری صاحب، آپ مجھ سے زیادہ فارن پالیسی کے کانٹورز کو سمجھتے ہیں، اور میں یہ ایک بڑی بیسک طالب علم کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ فارن پالیسی کی آپشنز کسی بھی ملک کے لیے جو ہوتی ہے وہ اسٹیگنٹ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ویریبل ہوتی ہیں اور وقت کے مطابق تبدیل ہوتی ہے. ٹھیک. اب یہی بائیڈن کا بھی ٹائم گزرا ہے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان بالکل الوف روپ میں رہا. اس سے پہلے بھی ٹرمپ کا ایک ٹائم تھا جس میں اس نے پاکستان کے خلاف بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور اس کے ساتھ اس زمانے پہ بھی اس نے یہ آفر کی تھی کہ میں کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کے لیے اپنی انیشیٹو لے کے چلتا ہوں. اب وہاں سے اگر آپ چلیں، ٹرمپ کے پچھلے دور سے آپ چلیں، اور اس کے بعد جب ٹرمپ الیکٹ نہیں ہوا تو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا اور ٹرمپ کا نام اس میں آیا، بلکہ اس کو سزا ہوئی، لیکن چھوڑ اس لیے دیا گیا کہ وہ اب الیکٹ ہو گیا، اس کو وہ مواخذہ نہیں ہو سکتا. اب اس دور میں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں، بڑا اسٹڈی اس چیزوں کو دیکھ کے، کہ ہم اس وقت پوسٹ امریکن ایرا میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس وقت دنیا میں مختلف پاور سینٹرز کریٹ ہو رہے ہیں. اور اس کی ایک ریفلیکشن یہ ہے کہ ٹرمپ جس نے کہا تھا کہ میں یوکرین کی وار چٹکی میں ختم کرا دوں گا، وہاں پیوٹن نے اس کو سننے سے انکار کر دیا ہے اور اپنی 4 ڈیمانڈ دے دی ہیں کہ اگر آپ نے وار ختم کرانی ہے تو کرائمیا کو بھی مانیے، اور پھر یوکرین کو نیٹو میں نہیں آئے گا، یوکرین کو بفر زون بنائیں گے بٹوین رشیا اینڈ چائنا. اب یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہو نہ ہو. دوسری، چائنا جس طرح ابھر کے سامنے آیا، اور چائنا جو ابھر کے سامنے آیا ڈاؤٹس تھے، لیکن پاکستان نے مارکہ حق جو کیا اور جو چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کی، اور جس طرح PL-15 یوز ہوا، JF-17 تھنڈر یوز ہوئے، J-10C یوز ہوا، آپ نے 300 ناٹیکل مائل کو رکھ کے جس طرح انڈیا کے 6 طیارے گرائے، جو ابھی کل ان کا ایئر چیف جو ہے وہ بھنگ پی کے سویا تھا، کل وہ جاگا، اس کو خیال ہے وہ میں تو پاکستان کے طیارے گرانے تھے، تو اس نے کہہ دیا ہم نے 6 طیارے گرائے ہیں. تو پاکستان نے تو پریکٹیکلی پہلے دن کہا تھا کہ ہم نے 6 طیارے گرا دیے ہیں، دنیا پوری نے مان لیا تھا. اب یہ وہ پاور سینٹرز ہیں جو ٹرمپ بھی ریئلائز کر رہا ہے، اور جب مارکو روبیو یہ کہتا ہے کہ دنیا یونی پولر نہیں رہی، دنیا بائی پولر بھی نہیں ہے، دنیا ملٹی پولر ہو گئی ہے، تو صاف ظاہر ہے مختلف چیزیں جب ابھریں گی تو امریکن بھی نئی جوہتیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اب انڈیا جس کو اس خطے میں سیکیورٹی اپنا ایک فورس ملٹی پلائر کے ایسے دیکھا جاتا تھا، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ چائنا کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکا، گلوان میں آپ نے دیکھ لیا، اور پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. دوسری، ٹرمپ کے کچھ پرسنل گریوینسز بھی ہیں نریندر مودی کے ساتھ. تیسرا، وہ جب وار سیز فائر کی پیشکش ہوئی تھی تو انڈیا نے مانا نہیں تھا، پاکستان نے تو مان لیا تھا فوراً. انڈیا کہتا رہا کہ یہ پاکستان کے DGMO نے رنگ کیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ جو اس وقت وہ کنونشنل پریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ جو ایزی مارکیٹ ہے اور لو کاسٹ مارکیٹنگ کا جو ہے فیز جو ہے وہ انڈیا کو نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس نے کہا کہ میک امریکہ گریٹ اگین. 2 امریکہ کے اندر کوئی چیز پروڈیوس نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ جو مارکیٹ ہے، جو امریکہ کی مارکیٹ جو ایکسپلائٹ ہو رہی ہے لو ٹیرف پہ، وہ نہ ہو. اب وہ ہے بھی بزنس، رہا بھی بزنس مین ہے، تو وہ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیا کے ذریعے رشیا کو بھی پریشرائز کر رہا ہے، کیونکہ انڈیا رشیا سے تیل لیتا ہے اور تیل لے کے مارکیٹ میں بیچتا ہے، اور وہ انڈیا کے ذریعے چائنا کو بھی میسج دے رہا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کی پچھلے سال کی جو ہے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ریویو پیپر NSR جو وہ ایشو کرتے ہیں، وہ ایشو پڑھیے تو اس میں جو چائنا کے ذکر کرتے ہیں اور چائنا کے اوپر انہوں نے پورا ایک چیپٹر جو رکھا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹیٹ کے تمام پوٹینشیل کو، تمام ڈپارٹمنٹس کو استعمال کریں گے ٹو کنفرنٹ چائنا. برگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا، میں پھر بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، کیا امریکہ کے ساتھ یہ قربت جو ہے اس کی چائنا کے حوالے سے ہمیں کوئی قیمت تو ادا نہیں کرنی پڑے گی؟ سر، یہ بہت نازک، بہت امپورٹنٹ اور بڑا ڈیلیکیٹ سوال ہے، اور وہ اس لیے سوال ہے، اس میں 2 اینگل ہیں جس کی طرح میں دیکھتا ہوں. آئی مے بی رانگ. اس کا پہلا اینگل یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ پوری دنیا میں اکنامک انویسٹمنٹ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے، افریقہ میں کی،
ابھی افغانستان کے اندر وہ ایمک مائنز ڈیولپ کر رہا ہے اور امو ریور میں کوئی تیل شیل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انڈیا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات چلتے رہے, ایران کے ساتھ اس کی بارٹر ٹریڈ چلتی رہی ہے جب ایران پہ سینکشنز تھی. تو جہاں تک تو اکنامک کوریڈور کا تعلق یا اکنامک کوآپریشن کا تعلق ہے, اس پہ چائنا کو میرا خیال کوئی ابہام نہیں ہوگا, کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا کہ آپ اپنی ٹریڈ جس سے بڑھا سکتے ہیں اس سے آپ ٹریڈ بڑھائیے. یہاں پہ جو سوال ایک جی بریگیڈیئر صاحب, ٹائم ذرا شارٹ ہے لیکن سوال امپورٹنٹ ہے, تو مجھے آپ سے ہی پوچھنا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے امریکہ کو اسسٹ کیا ان دس وار اگینسٹ ٹیرر, اور اس سے پہلے بھی جب کنٹینمنٹ آف رشیا کے پالیسی کا ہم پارٹ رہے, اس نے ہمیں بیک فائر کیا, تو کیا گارنٹی ہے کہ اس دفعہ اگر یہ جو الائنس ہے یہ ہمیں بیک فائر نہیں کرے گی, نقصان نہیں کرے گی الٹا؟ میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ رولر کوسٹر ڈرائیو میں رہی ہے. پاکستان چائنا کی ریلیشن شپ بڑی اسٹیبل رہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اب چیزیں نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دنیا میں مختلف پاور سینٹرز ہو رہے ہیں, ڈیولپ ہو رہے ہیں. آپ جس سیرا کی بات کر رہی ہیں اس میں صرف امریکہ ایک تھا وہ جو سپر پاور تھا, اور رشیا سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ڈفرینٹ جو ورلڈ آرڈر جو چینج ہو رہا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور پاکستان اور امریکہ کے تعلق اگر اکنامک ریلیشن شپ سے چلے تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اپنے ایکسپرٹ اوپینین سے آگاہ کیا. تھینک یو فار جوائننگ پروگرام میں. یہاں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. موضوع کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے اور بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے اس کے اوپر. بخاری صاحب, انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ ہوا ہے اور اس کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم الائنس جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان بن رہی ہے, یہ کس طرح سے کام کرے گی؟ کیا پاکستان جو ہے وہ امریکہ پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرے گا, ویپنز کی سپلائی کرے گا, یا پھر صرف ڈپلومیٹک سپورٹ ہے؟ یہ میرے خیال سے اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے ہسٹری میں جانا پڑے گا. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے, ایک لمبی تاریخ ہے اس کی, اور اسی طرح سے امریکہ کی بٹریل کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے. ہم نے جتنی اس کی خدمت کی, ہمیں اس کا انعام ملنے کی بجائے اس کی اکثر سزا ملتی رہی ہے. چند چیزیں میں حوالے کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کے حوالے سے 1970 سے ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کر رہے ہیں, 1970 ٹھیک ہو گیا. مگر یہ تعاون 11 ستمبر 2001 میں مزید بڑھ گیا جب ٹوئن ٹاورز کے اوپر اٹیک ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم اور زیادہ شدت کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرنے لگے, دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرنے لگے. اس سے پہلے روس کے خلاف افغانستان وار میں CIA اور ISI نے مشترکہ طور پر افغان مجاہدین کی مدد کی, اور یہ مدد الٹیمیٹلی 1989 میں جا کر روس کے اپنی فوجیں لے کے وہاں سے بھاگنے پر منتج ہوئی. یہ بھی ایک حقیقت ہے. 2001 سے 2011 کا عرصہ ایسا ہے جب پاکستان اور امریکہ کے بیچ دہشت گردی کے حوالے سے تعاون عروج کو پہنچ گیا تھا, کیونکہ 9/11 کے بعد پاکستان 2004 میں امریکہ کا نان نیٹو الائی بن گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے جی. اور اسی حوالے سے پھر جنرل مشرف صاحب نے اور زیادہ شدت سے تعاون کرتے ہوئے 2 پاکستان کے جو ہوائی اڈے تھے وہ سپرد کیے ان کے, تاکہ افغانستان میں ان قوتوں کے خلاف آپریشن ہو سکے, اور بہت ساری انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کی تھی. ٹھیک ہے جی. اسی دوران مشترکہ آپریشنز میں خالد شیخ محمد 2003 میں راولپنڈی سے گرفتار ہوا. اس کو القاعدہ کا ماسٹر مائنڈ اور ٹوئن ٹاورز کے اوپر اٹیک کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا. اس سے پہلے 2002 میں کراچی سے رمزی یوسف گرفتار ہوا, وہ ہم نے امریکہ کے سپورٹ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. اس کے اوپر پاکستان کے اندر بہت لیدے ہوئی تھی, حکومت کے خلاف ایجیٹیشنز ہوئے تھے, حکومت کی مذمت کی گئی تھی کہ آپ اپنے بندے پکڑ کے دے رہے ہیں, اور الزام یہ لگا کہ مشرف صاحب بوریوں میں ڈالر وصول کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ریکال میں صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آج کی جو صورتحال ہے ہم اس کو اینالائز کر سکیں. 2011 میں ریمنڈ ڈیوس کا سائنہ ہوا, جس نے لاہور میں 2 پاکستانی شہریوں کو قتل کر دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے جی. مئی 2011 میں ہی امریکی سیلز نے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کا جو گھر تھا اس پر اٹیک کیا اور ان کو قتل کیا, اور اس کی باڈی کو ساتھ لے کے چلے گئے. اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ امریکہ نے پاکستان کو بتانا تک مناسب نہیں سمجھا تھا. لہٰذا جب یہ آپریشن مکمل ہو کے وہ یہاں سے نکل گئے تب ہمیں پتہ چلا کہ اتنی بڑی چیز ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر کافی سفارتی ہنگامہ آرائی بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے.
اس کے بعد جناب نومبر 2011 میں سلالہ کے اوپر جو اٹیک کیا تھا امریکی جہازوں نے، اس میں 24 پاکستانی فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے سلالہ کا روٹ جو ہے، سپلائی روٹ جو ہے، اس کو بند کر دیا تھا، جو کئی ماہ بند رہا اور امریکہ کی چیخیں نکل گئی اور معافیاں مانگ کے پھر انہوں نے وہ روٹ کھلوایا تھا. ٹھیک ہے جی. 2025 کے اوائل میں محمد شریف اللہ، جس کا تعلق 2021 میں کابل ایئرپورٹ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا جس میں امریکی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے تھے، اس کو ہم نے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا. اگست 11 اور 12 کو امریکہ نے BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا. 12 اگست اور 13 اگست کو دہشت گردی کے خلاف مذاکرات میں ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کارروائی کا فیصلہ ہوا. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. صاحب اس ہسٹری سے تو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ ہمیشہ پاکستان کی دہشت کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس میں تب ہی انٹرسٹڈ ہوتا ہے جب اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. اس دفعہ کیا مقاصد ہیں؟ Your conclusion is absolutely right. یہ جو اب کے مقاصد ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ذاتی طور پر بھی اور ایز پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس وچ از سپر پاور دہشت گردی کے خلاف ہے، مگر دس از ون آئیڈ جیک. ایک آنکھ سے اس دہشت گردی کو تو دیکھ رہا ہے لیکن دوسری آنکھ سے اسرائیل کی دہشت گردی کو دیکھنے پر آمادہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے وہاں پر جس قسم کا انسانیت کا قتل ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے. اینی وے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے اتنے واشگاف الفاظ میں پہلی دفعہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو سراہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن قوتوں کو، یعنی قوتوں تو میں نہیں کہوں گا ان سے، جن فورسز کو یا جن گروپس کو یا جن پراکسیز کو بھارت کھل کے سپورٹ کر رہا تھا، ان کے خلاف ان کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی کے لیے جس عزم کا اظہار کیا ہے، یہ بھارت کے لیے بھی ایک پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں، کھلا پیغام ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو we will take on you. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے جی کہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو امریکہ کی ملاقاتیں ہیں دو، وہ بہت اہم ہے. ایک ٹرننگ پوائنٹ اگر پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ میں آیا ہے تو آپ ان دو ملاقاتوں کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. خاص طور سے پہلی ملاقات جو 2 گھنٹے تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لنچ کی میٹنگ کے اوپر مذاکرات کیے، اور اس کے بعد جو ان کے بارے میں فرمایا وہ میں یہاں کہوں گا تو خوشامد ہو جائے گی، لیکن ایک جملہ ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ساؤتھ ایشیا میں ان کے قد کاٹ کا کوئی لیڈر نہیں وغیرہ وغیرہ. اینی وے، یہ ہو گیا جناب. جون میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا جو ہے انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی تھی اور پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف ایک شاندار شراکت کار قرار دیا پاکستان کو. وہ خیر صاحب 20 سال تک افغانستان میں امریکہ کوشش کرتا رہا ان تنظیموں سے لڑنے کی، لیکن بالآخر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. اس دفعہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ الائنس کوئی پروڈکٹیو ریزلٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کو جو ہزیمت اٹھانا پڑی افغانستان میں، جس طریقے سے وہ بھاگے ہیں اسلحہ چھوڑ کے، ٹینک چھوڑ کے، ہوائی جہاز چھوڑ کے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوئے تھے قطر میں، دوحہ میں، یہ سارے آرگنائز اور ارینج ہم نے کیے تھے. ہم ہی تمام لیڈرشپ جو تھی، مختلف تنظیمات جو تھی افغانستان کی، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے قطر لے کے گئے تھے. لیکن امریکہ جو بٹریل کا بادشاہ ہے، انہوں نے لاسٹ منٹ میں بھارت کے پریشر پر پاکستان کو مائنس کر دیا. لہٰذا وہ جو ایگریمنٹس دوحہ میں ہوئے ہماری غیر موجودگی میں، انہوں نے ہٹ بیک کیا ہے. انہوں نے امریکہ کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا ہے. انہوں نے جو طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے کابل میں، جس میں ابھی مزید دیر لگنی تھی، اس کو برق رفتاری کے ساتھ وہاں لانچ کرنے پر حالات کو یعنی ایسی ٹرن دی کہ وہ بہت جلدی ہو گیا وہاں. اس لیے جو وہ ایکسپیرینس ہے امریکہ کا افغانستان میں، وہ تو ایک کہانی ہے، ایک ہسٹری ہے. اب جو میں سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی، اور جس پہ میں کافی یعنی ریلیکس ہوں، یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف مہم جو ہے، دہشت گرد تو ختم ہوں گے، لیکن وہ جو انٹرنیشنل ٹیررزم کا سپورٹر بنا ہوا ہے نیتن یاہو کی طرح مودی، اس کی BJP اور اس کی RSS، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. کیونکہ ان خطوں سے اگر ان کا انخلا ہو جاتا ہے یا ان کی پراکسیز کو ختم کر دیا جاتا ہے تو ہندوستان سمٹ کے رہ جائے گا. اس لیے کہ اس کی جو انٹرنیشنل دہشت گردی ہے، چاہے وہ کینیڈا میں تھی، چاہے وہ امریکہ میں تھی، چاہے برطانیہ میں تھی، چاہے آسٹریلیا میں تھی، وہ سب تو پہلے ہی ایکسپوزڈ ہے. تو ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ اسٹیٹ کا
इमेज तो ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं, और अगर यहाँ से भी मार पड़ी तो आप सोचें भारत का। और होपफुली इस दफ़ा बेहतरी होगी पहले की निस्बत, क्योंकि इस दफ़ा हमारी सियासी और अस्करी लीडरशिप पहले से ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी को सीरियसली, ये बिल्कुल एक पेज पर है। एग्जैक्टली दैट इज़ माई पॉइंट। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बुखारी साहब, 14 अगस्त को तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, तो क्या लगता है एहतजाज करेंगे या मुज़ाकरात करेंगे तहरीक इंसाफ वाले? रवायत के आइन मुताबिक उन्होंने कॉल दी थी और कॉल वापस भी ले ली है। आपने देख लिया ना कि कल क्या कहा, आजम सवाती ने भी क्या कहा, उसने कहा था वो कॉल कभी दी ही नहीं थी, और हज़ कैसे कहा नहीं ये तो कौमी दिन है तो हम इसको कौमी दिन के तौर पर मनाएंगे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो मुज़ाकरात को लेके बातचीत हो रही है उसकी पार्टी में बहुत खिचड़ी पकी हुई है। एक बात तो ये कि जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जिन लोगों की सीटें गई हैं, नाअहल करार हुए हैं, उनका ख्याल ये है कि हमें ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम अपने हलके जो हैं वो अपने सियासी मुखालिफ के सुपुर्द ना कर दें, खुला मैदान ना छोड़ दें। आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिबल बात, सियासी एतबार से अगर आप देखें तो इट्स वेरी सेंसिबल। इवन आपने कुछ दिन पहले यही सजेशन दिया था। दूसरी बात ये कि मैंने पंजाबी में एक मुहावरा है, वो मुड़ चुड़ खोती बोर्ड हिट, वो ले दे के फिर वहीं के वहीं आ गए हैं। कई दफ़ा बैक एंड फोर्थ गए हैं मुज़ाकरात के हवाले से, एक दफ़ा किए भी थे कुछ, अब फिर कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करने के लिए हम आमादा हैं। 2-3-4 धड़े हैं पीटीआई में, जिनमें से एक धड़ा वो है जो समझता है कि शाह महमूद कुरैशी जो है ही इज़ ए सेंसिबल लीडर, और वो हुकूमत के साथ डायलॉग का इनिशिएटिव इस्तेमाल करके किसी मंतकी नतीजे पर पहुँच सकते हैं। लिहाजा पार्टी में इसकी भी बात हो रही है जी। उनका बार बार जो मुख्तलिफ मुकदमात में उनको जो रिहा किया जा रहा है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो पार्टी के उस धड़े की क़यादत करेंगे जो सियासी एतबार से जमहूरी रवैया इख्तियार करते हुए मुज़ाकरात करके मसाइल का हल चाहता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा 6 पार्टी के लीडर्स ने 5 या 6 जेलों से ख़त लिखा था पीटीआई को, उसमें भी इब्तदाई तौर पर यही कहा था कि आप हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। अब ये एक सेमी कंसेंसस एमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है पार्टी के अंदर कि बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है, और जब इस किस्म की विलिंगनेस देखी जाती है तभी फिर स्पीकर नेशनल असम्बली ने एक बार फिर कहा है कि आ जाइए जनाब, बैठ जाएं, आप डायलॉग करें और सियासी मामला जात जो है वो हल करें। बुखारी साहब, ऐसे नहीं लग रहा कि बानी के अलावा सब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? देखिए, मैंने बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बानी भी अल्टीमेटली ये बात अब बावर कर चुके हैं, ये समझ आ गई है उनको कि ना उन्हें ढील मिलनी है ना उन्हें डील मिलनी है जी। अगर कोई नतीजा निकलेगा तो वो सियासी मुज़ाकरात के तहत निकलेगा। लिहाजा इसके ऊपर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है अभी तक उनके सामने। वो अलग बात है कि वो जो गौहर साहब हैं या गंडापुर साहब हैं, उनकी जो कंट्रोवर्सी आपस में चल रही है उसके हवाले से बहुत मुतज़ाद बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ये बात अभी तक किसी ने नहीं कही है कि बानी नहीं चाहते कि कोई मुज़ाकरात हों। मुझे यूँ लगता है चाहे इसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी करें या एक पार्टी एक कमेटी बना दे जिस तरह के पहले हुआ था जी। बातचीत मुझे ना स्क्रीन पे नज़र आ रही है, होने जा रही है। नतीजा खेज होगी कि नहीं होगी उसका सारा दारोमदार जो है वो बानी के रवैये पर है। बुखारी साहब, अगर बानी नहीं मानते तो क्या पार्टी के दीगर लीडर्स में इतनी हिम्मत है कि वो आके मुज़ाकरात कर सके? फिर पार्टी स्प्लिट होगी जिसका कि बहुत नुकसान होगा। फिर उसमें जो मेजर धड़ा है वो ऑलरेडी मुज़ाकरात के हक़ में है, और यही बात लेके शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो केपेबल भी हैं और मोस्ट सूटेबल बंदा भी है फॉर एनी इनिशिएटिव टू सिट विद द गवर्नमेंट एंड अराइव एट ए कंक्लूजन विच इज़ रिस्पेक्टेबल, विच इज़ फेवरेबल टू पीटीआई। बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। वो अदालत जो हुकूमत है वो तो सड़ के कहती है ना ये कि नहीं जनाब अदालतों से ही होगी, लेकिन ये जो मुज़ाकरात की दावतें हैं उनका बुनियादी मसला क्या है? उनका कोई बुनियादी मसला नहीं है सिवाय बानी की रिहाई के जी। और वो इसी सूरत में होगी कि हुकूमत के साथ बैठ के किसी नतीजा खेज गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। बिल्कुल, जमहूरियत का हुस्न भी ये है कि बैठ के बातचीत की जाए। थैंक यू सो मच बुखारी साहब फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।